अस्सलाम वालेकुम। शफीक ख़ान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो में एक नया पैगाम लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आप लोगों से इस मौजू को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जिस टॉपिक को आज मैंने चुना है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, मगर इसके हल की तरफ कोई नहीं जाता कि इस मसले का हल क्या है। मैं अपनी छोटी सी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं शहर से बिलोंग करता हूँ और मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ इस शहर से रहा है। तो आज बात हो रही है कराची की। आप सब जानते हैं कि कराची बानियान पाकिस्तान का शहर कहलाता है और रोशनियों का शहर, पढ़े लिखे लोगों का शहर, और इस तरह बहुत सारे नाम हैं इस शहर के। और ये भी साथ कहता चलूँ कि ये वो शहर है कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया इसी शहर से चलता है। और इसके साथ साथ इस शहर ने, इस कराची सिटी ने पाकिस्तान से आए हुए हर तबके, हर ज़बान बोलने वाले को अपनी गोद में जगह दी। वो यहाँ पे रहा, वो खुशहाल हुआ और कामयाब हुआ। यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों से भी लोग आए और वो भी यहाँ रहने के बाद वो भी कामयाब हुए। बड़े बड़े तालीमी इदारे, सनती इदारे, टेक्निकल इदारे, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। मजहबी लिहाज से, सकाफ़ती लिहाज से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, ये इन तमाम चीज़ों का मरकज़ है। इस शहर के बारे में जितना भी हम कहें वो कम है। इस शहर को अल्लाह ने बड़ी खूबसूरतियाँ दी हैं। यहाँ तक कि दर्जनों एयरलाइनें यहाँ से होके जाती थी दूसरे मुल्कों में, और उनके ऑफिसेस कराची में हुआ करते थे। कि इस शहर के लोग भी निराले, एक साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने वाले, और हर लिहाज से ये शहर एक खुशहाल और अमन का गहवारा था। मगर 1985 यानी 1985 में एक ऐसी हवा चली कि इस शहर में एक सियासी तंजीम कह लें या एक लिसानी तंजीम की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम आप सब जानते हैं कि महाजर कौमी मूवमेंट यानी MQM की बुनियाद रखी गई। और उस पार्टी ने हुकूक के नाम पे पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया और इनके अंदर की ऐसी नफ़रत, अज़बियत और कौमियत के नाम पे जो जहर भरा, शहर को उसने तबाह बर्बाद कर दिया और इसकी हर चीज़ को उसने अपनी लपेट में लिया और हर इदारा उससे मुतासिर हुआ। जब महाजर कौमी मूवमेंट सियासी धारे में आई और जब उन्होंने कराची शहर का कंट्रोल संभाला और पूरे शहर पे उनका कंट्रोल था, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का हर इदारा, सियासी या गैर सियासी शख्सियत, वो 90 पे आके अपना माथा टेकती थी। और ये हालत थी कि जो ये चाहते थे वही होता था, और इस ताकत का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और कराची में वो दंगे और फसाद, बदअमनी, भत्ताखोरी, कत्लो गारत और वो बोरी बंद लाशें जो थी, ये आम मिलना शुरू हो गई। और इसी तरह जो मुल्क दुश्मन अनासर थे उन्हें भी मौका मिला, वो भी इनकी सफ़ों में शामिल हो गए। और हुकूक के नाम पे जो ये तंजीम बनी थी, या जिस तरह ये लेके चले थे, इनका मकसद, ये अपने मकसद से हट गए थे और उसका शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और यही वो दौर था जहाँ से आप समझें कि बस ये शहर पीछे चलता रहा और इसकी सनत, इसके तालीमी इदारे, इसका हर इदारा जो है वो तबाह होकर रह गया और कोई ऐसा अच्छा फ़ैसला नहीं हुआ जिससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा होता। मुख्तसर ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जाके इंग्लैंड में बैठ गए और वो वहाँ से तकरीरें किया करते थे। आप सबको उनकी वो फजूल तकरीरें याद होंगी, वो बेहुदा गुफ्तगू उनकी। पूरी कौम अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरें सुनती थी, लीडर भी और आवाम भी, सब सर झुका के उनकी जायज़ और नाजायज़ बातें सुनते थे और किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी। और अगर कोई बात करता तो दूसरे दिन उसकी बोरी बंद लाश मिलती। ये सिंबल बन गया था कराची का।
کہ بوری بند لاش اگر آپ نے اپنے حقوق کی بات کی تو آپ کا انجام یہ ہوگا. تو لہٰذا سب سے زیادہ نقصان اس قوم کو اس تنظیم کی وجہ سے ہوا اور ہزاروں گھروں کے چراغ جو ہے وہ گل ہو گئے اور لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا. اور یہ یعنی جتنا نقصان ایم کیو ایم نے اپنی قوم کو پہنچایا ہے وہ باہر سے نہیں پہنچا. یہ سلسلہ 30 سے 35 سال چلتا رہا. لندن سے بیٹھ کے الطاف بھائی پوری پارٹی کو چلا رہے تھے. وہاں سے احکامات آتے تھے اور یہاں ان کے کارکن جائز ناجائز سب کچھ کرتے تھے. اور اس میں حکومتی ادارے اور سیاسی پارٹیوں کو بھی بہت بڑا دخل ہے. جو دوسری پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی خوب یوز اینڈ ابیوز کیا اور اس قوم کو بڑا ہی نقصان پہنچا. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ جو ان کا ایک دور تھا، عروج تھا، جس طرح یہ پارٹی بنی اور جس طرح یہ سب متحد ہوئے اور ساتھ چلے تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ پورے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے، مگر یہ صرف اور صرف کراچی تک محدود رہی. کیونکہ ان کا جو بنیادی نعرہ جو الطاف بھائی نے دیا انہیں وہ یہی تھا کہ پٹھان اور پنجابی اور دوسری قومیں سندھ سے نکلیں. یعنی یہ عصبیت اور یہ نفرت بھری گئی کارکنوں میں، تو اس پہ یہ پارٹی گرو نہ ہو سکی. یہ کراچی سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور پورے ملک میں انہوں نے بڑی کوشش کی. بعد میں اس کا نام بھی چینج کیا گیا، اسے حقیقی کا نام دیا گیا، مگر اندرونی مخالفت اور توڑ پھوڑ نے بالکل ہی اس تنظیم کو ختم کر دیا. بلکہ پہلے دن سے ہی عظیم طارق کا قتل، وہاں سے لے کے آپ عمران فاروق کے قتل تک آپ آ جائیں جو لندن میں ہوا ہے، اس میں بڑے بڑے نام، یہ تمام لوگ اس پارٹی کے اندر جو اختلاف چل رہا تھا اس کی وجہ سے یہ سارے مارے گئے اور جو کچھ ان سے کروایا گیا. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ملک دشمن عناصر بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، انہیں بھی موقع ملا. 30 سے 35 سال مہاجر قوم نے جس پیڑ کو اپنا خون پسینہ دیا، یعنی جس پارٹی کو سپورٹ کیا، آج آپ دیکھ لیں کہ اس درخت میں یا اس پارٹی میں سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں ہے، اس میں پھول نہیں کھلے. اور آج اس پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور آج اس کے جتنے لیڈر تھے وہ پوری دنیا میں یا تو روپوش ہو چکے ہیں یا انڈر گراؤنڈز ہیں اور یا وہ مارے جا چکے ہیں. اور جو منظر یہاں پہ دو چار ہیں وہ بھی مختلف اداروں نے انہیں اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اندازہ لگائیں کہ آخر میں نے سر چھپانے کے لیے یہی پارٹی ملی اور یہی ادارے ملے. مہاجر قوم جو ہے آج بغیر لیڈر کے جی رہی ہے. آج کراچی کی عوام جو ہے گٹر زدہ پانی پینے پہ مجبور ہے اور لائٹ یعنی روشنیوں کا شہر یہ کہلایا کرتا تھا. آج کے الیکٹرک نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ لائٹ کا اتنا ایشو چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے تعلیمی ادارے، ہر جس چیز کو اٹھاؤ گے وہاں پہ آپ کو مسائل ہی مسائل ملیں گے. تو شہر پورے ملک کی 80% صنعت کو چلایا کرتا تھا، آج وہ سروائیو نہیں کر پا رہا اور حکومت کا توازن جو ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ شہر کے اوپر ابھی جو لاسٹ یعنی پچھلے تین بار جو وزیر اعلیٰ رہا ہے قائم علی شاہ، وہ فرعون زدہ جو لاش تھی وہ یہاں پہ 3 بار وزیر اعلیٰ رہ کے گیا ہے اور اس نے اس شہر کا جو حال کیا ہے یا اس پارٹی نے یعنی پاکستان پیپل پارٹی نے جو حال کیا ہے سندھ کا پورا سندھ کا اور خاص کر کراچی کا. بھائی آپ لوگ اگر اس حکومت سے یعنی جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت ان سے آپ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو کبھی پانی بھی نہ دیں پینے کے لیے. یہ اپنی عوام کو کچھ نہیں دے سکتے جو سندھ میں جو انہوں نے اپنا حال کیا ہوا ہے، اور آپ ان سے امید رکھے بیٹھے ہوئے کہ یہ کراچی کو صحیح کریں گے، تو آپ بیوقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ بھئی اس کراچی کے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے. سب سے پہلے مہاجر قوم کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور آپ لوگ ایک نئی پارٹی بنائیں. وہ ایم کیو ایم کے طرز پہ نہ ہو، بالکل ایک فریش پارٹی، ایک نئی پارٹی ہو اور نئے لوگ اس میں ہوں اور مخلص اور ایماندار لوگ ہوں. وہ اس پارٹی کو لیڈ کریں
اور آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، مگر آپ لوگ پہلے پاور حاصل کریں، اس کا بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہتا چلوں، اگر نئی پارٹی اگر آپ لوگ نہیں بنانا چاہتے تو 1985 سے پہلے میجورٹی اردو بولنے والے دوست احباب جماعت اسلامی میں تھے، تو یا تو پھر جماعت اسلامی ہی جوائن کر لیں، آپ کے بھائیوں کی جماعت ہے، اس میں جائیں، کوئی توبہ استغفار بھی کریں، اس سے کچھ سیاسی تربیت بھی ہوگی اور کچھ اخلاقی تربیت بھی ہوگی اور توبہ کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور اس شہر کا کنٹرول سنبھالیں۔ جب تک آپ اس شہر پہ کنٹرول آپ کو نہیں، اس شہر کا کنٹرول آپ کو نہیں ملے گا تو بھائی آپ لوگ اسی طرح پستے رہیں گے۔ اور میں پاکستان کی حکومت سے بھی اور ان سے میں درخواست کروں گا کہ کراچی کی عوام کو اگنور نہیں کیا جا سکتا بھائی۔ کراچی کی عوام ایک حقیقت ہے، ایک پاور ہے۔ اگر یہ متحد ہو گئے تو یہ اپنے حقوق لینا جانتے ہیں، لہٰذا ان کے مطالبات سنے جائیں اور ان پہ عمل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو کراچی والوں کا ہے، یہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکام بالا کو یہ مطالبہ سننا پڑے گا، اور کراچی کی عوام کا سب سے بڑا مطالبہ کہ کراچی کو صوبہ بنایا جائے۔ ہم سب اس کے حق میں ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے 5 صوبوں کو تقسیم کر کے اس کی جگہ 25 صوبے بنائے جائیں، ہر صوبے میں 4 صوبے اور بنائے جائیں کہ انتظامی لحاظ سے کنٹرول ہونا چاہیے لوکل عوام کا، پورے ملک کی عوام جو احساس کمتری کا شکار ہے یہ ختم ہو اور لوگ اپنے منتخب نمائندوں سے کام کروا سکیں اور ان کے مسائل حل ہوں، ان کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ کیونکہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں ہمارے صوبوں کے، میں شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ سالوں سال کبھی اپنے صوبے کا دورہ تک نہیں کرتے، انہیں تو اپنے صوبے کے حدود کا ہی پتہ نہیں ہے کہ صوبہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر پاکستان کے زیادہ صوبے بنیں گے انتظامی لحاظ سے تو اس سے پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور عوام کے اندر سے ایسے ایماندار اور درد دل رکھنے والے لیڈر سامنے آئیں گے اور جو اپنی قوم کا درد سمجھتے ہوں گے اور ان کے بنیادی مسائل انشاءاللہ ضرور حل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ان نااہل لوگوں سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ترقی کے راستے پہ انشاءاللہ آپ کو دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ مشورہ یا میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے اپنی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات رہے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ساتھ رہنے کا، اپنا خاص خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔